बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, आज बात करेंगे हम अपने ओवरसीज़ भाइयों की, जिनकी वजह से इस मईशियत के अंदर आप कह लें, ओवरसीज़ की अगर हम बात करें तो उनके जो ज़र मुबादला जो वो रकूम पाकिस्तान भेजते हैं, तो वो पाकिस्तान की मईशियत के अंदर एक आप कह लें ऑक्सीजन का काम करती है। लेकिन हमारे ओवरसीज़ जो है वो मुश्किलात का भी शिकार हैं। एक बेयकीनी की सूरत हाल है, जो कोई हालात हों, चाहे सियासी अदम इस्तेहकाम हो या फिर कोई खित्ते की सूरत हाल हो, तो उसमें परेशान भी नज़र आते हैं। लेकिन किस तरह से मज़ीद बेहतरी आ सकती है, क्योंकि अगर हम बात करें ओवरसीज़ की, तो जैसे जो है वो अपने पैसे पाकिस्तान भेजते हैं, पाकिस्तान अपने प्यारों को भेजते हैं, लेकिन भेजते हैं जिस तरह से हैं कानूनी तरीके से, तो उससे जो है वो एक बड़ा बूस्ट मिलता है। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कुछ गैर कानूनी रस्तों को भी जो है वो तरजीह दी जाती है। इसकी क्या वजह है? क्यों गैर कानूनी रस्तों की तरफ जाया जाता है, जिसमें हवाला हुंडी की जो है वो बात की जा रही है, तो क्यों उनको अपनाया जाता है? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अदनान खान साहब। सीनियर सहाफ़ी हैं, इंग्लैंड के अंदर जो है वो इस वक्त मुकीम है, लेकिन पाकिस्तान आए हुए हैं। उनसे जानने के बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहला सवाल कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, दुनिया के किसी कंट्री की बात कर लें जहाँ पर इस वक्त पाकिस्तानी मौजूद हैं, जब वो पैसे रकूम पाकिस्तान भेजते हैं, तो हम देखते हैं कि ज़र मुबादला के जो ज़ख़ायर हैं या हमारी इकॉनमी है, मईशियत है, उसको बूस्ट मिलता है। लेकिन दूसरी जानिब मुश्किलात का भी ज़िक्र किया जाता है, ओवरसीज़ की जानिब से शिकवे भी किए जाते हैं। ऐसी क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए? आप क्योंकि ख़ुद एक ओवरसीज़ हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि कौन सी हुकूमत की जानिब से कौन से ऐसे इक़दामात हैं ताकि ओवरसीज़ को जो पाकिस्तान के अंदर है वो रिलीफ़ मिले, वो मज़ीद कानूनी चैनल जो एक बनाए गए हैं उनको इस्तेमाल करें, जिस तरह हुकूमत कोशिश कर भी रही है? जी, थैंक यू आदिल साहब, बड़ा शुक्रिया आपका। बात यह है कि पहले तो हम ओवरसीज़ को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। एक ओवरसीज़ हैं जो मिडल ईस्ट में रहते हैं, वो उन्होंने अल्टीमेटली वापस आना होता है और अपनी बाकी लाइफ इधर ही गुजारनी होती है, क्योंकि वहाँ पे नेशनलिटी सिस्टम नहीं है कि आप वहाँ परमानेंट रह लें। बाकी जो वेस्ट के हैं, जिसमें यूरोप है, यूके है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दीगर जो वेस्टर्न एरिया है, वहाँ के जो ओवरसीज़ हैं वो दूसरी कैटेगरी है कि उन्होंने वहाँ सेटल हो जाना होता है। उनके बच्चे वहीं पैदा होते हैं, वहीं पढ़ते हैं, वहाँ पे उनकी सारी ज़िंदगी होती है, शादियाँ करते हैं। और अब तो जो है ना, मैं थोड़ा सा इसको और एलेबरेट करता हूँ इस तरह के, अब जो ओवरसीज़ वेस्ट वाला ओवरसीज़ आप गिन रहे हैं ना, ये शायद आपको कोई 20-25 साल बाद आपका ओवरसीज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाए। वजह ये कि जो बच्चे वहाँ पैदा होते हैं वो उस कल्चर में अपने आप को एडजस्ट करते हैं। वो उनके पास ये नहीं अब उनकी प्रायोरिटीज़ रह गई कि हमने वापस जाना है, वहाँ से जाके हमने शादी वहाँ करके आनी है, फिर हमने घर बनाना है वहाँ पे। अब मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊँ, मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, वो वहीं पैदा हुए हैं, उन यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, 2 की शादी हो गई, वो वहीं सेटल हैं। उनके कोई प्रायोरिटी में नहीं है कि वो पाकिस्तान आएँगे, इधर आके घर बना लेंगे या कुछ। वो कहते हैं नो, 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 वी फाइन हियर। अच्छा, एक तो ये जो कल्चर है ये ख़त्म हो जाएगा। अब आप करते हैं बात कि जी जो रेमिटेंस जो आता है, रेमिटेंस जो है वो हमें बिल्कुल ही ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। अगर जैसे मैं 35 ईयर्स बैक गया था यहाँ से, तो उस वक्त वहाँ से इधर पैसे भेजना बहुत मुश्किल काम था, और जो भेजते थे उसमें बड़ा कॉस्टली था कि अगर आपने 1000 पाउंड देना है तो आपको 30-35 पाउंड साथ उसके फीसेस थी, 4-5 दिन लग जाते थे आने में। अब जो है ना काफ़ी बेहतर हो गया, बल्कि अब तो ऐसी ऐसी ऐप्स आ गई हैं कि आप उधर पैसे ट्रांसफ़र करें और इधर आपके अकाउंट में विदिन 1 मिनट ट्रांसफ़र हो जाती है, अनलेस कि आपके कोई ऐप में कोई ब्रेक डाउन हो रहा हो, कुछ और हो रहा हो, टेक्निकल वजह ना टेक्निकल हो, मसाइल जो है ना वो ना वरना हो। कोई मसला नहीं है, वो आ जाते हैं। लेकिन हाँ, आपके जो क्वेश्चन है बड़ा वैलिड है कि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हर्डल्स हैं, और एज देयर इज़ अ सेइंग कि देयर इज़ ऑलवेज स्पेस टू इम्प्रूव। ये नहीं हो सकता कि अब आपने एक अल्टीमेट हासिल कर लिया, अब इससे आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट होना चाहिए, इनको इस्तेमाल करना आना चाहिए, टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए। लेकिन जो ये पैसे भेजने का प्रोसेस है, ये अपनी जगह पे कायम है, ये तो हल हो जाएगा या बेहतर हो जाएगा। ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं ना वहाँ पे, वो ये हैं कि जो वेस्ट का ओवरसीज़ है उसके साथ यहाँ पे जुल्म ये होता है कि अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी ले ली है या इनहेरिटेंस है, तो जो मेरे अपने ही रिलेटिव्स होंगे, भाई बहन होंगे, दोस्त होंगे, वही उसको
ہضم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اکثر اس طرح کے جو ہے وہ دیکھنے میں آتے ہیں کہ جو ساتھ جس نے ساری معاونت کی ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ اس کے نام پہ ہے۔ جی جی، میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست اس کے بھائی نے فون کیا کہ وہ جو ہماری پراپرٹی ہے نا اس پہ ایک کیس کر دیا کسی نے، مجھے فوراً پاور اٹارنی بھیج دو۔ اس نے پاور اٹارنی بھیج دیا، پاور اٹارنی آتا گیا اور اس نے وہ پراپرٹی اس کے تحت اپنے نام کروا لی، اور بعد میں بس ٹھیک ہے جی میں جی وہ جی یہ جی نہیں ایسا تھا نہیں، آپ نے یہ کہا تھا میں نے وہ کہا تھا، وہی باتیں ساری۔ تو یہ ایک پرابلم ہے۔ دوسرا ہمیں نا اب یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ وہاں جو پاکستانی ہیں یا جو بھی اوورسیز ہوتے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ کلچر کے لوگ ہیں، جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ وہ خان صاحب آپ نے یہ بڑی ویلڈ بات کی کہ چاہے جو اوورسیز وہاں پہ کسی پہ اعتماد کرتے ہیں تو یعنی کہ اب اوورسیز کو ڈائریکٹ اختیارات دیے جائیں، جس طرح امبیسیز کے ذریعے پاکستانی جو امبیسیز ہیں یا دیگر ممالک کی امبیسیز، جس طرح آپ اگر مڈل ایسٹ میں ہیں یا ویسٹرن میں بیٹھے ہیں تو وہاں پر یہ تمام پروسیس جو ہے وہ قانونی طریقے سے آپ خود کر سکتے ہیں اس طرح کا۔ لیکن جو اوورسیز ہمارے بنے ہوئے ہیں، کمیشنز بنے ہیں، دیگر جو ادارے ہیں، اس وقت سنوائی بھی تو ہو رہی ہے جہاں پر فوری طور پر اوورسیز کی شکایات کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ نہیں، بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اس میں بڑا کام ہوا ہے، جو ہمارے یو کے سے جو اوورسیز کے سید قمر رضا صاحب ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، امجد ملک صاحب ہیں وہ کر رہے ہیں، دیگر لوگ بھی اس میں ہیں، دوسرے کنٹریز میں بھی ہوتے ہوں گے سارے۔ یہ نہیں کہ وہ کچھ کر نہیں رہے، سسٹم جو ہے نا یہاں کا یہ پرابلم کرتا ہے۔ وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کی تو ٹریننگ ہی ویسٹ کی ہوتی ہے کہ کام کو فاسٹ ٹریک پہ کرنا ہے، لیکن یہاں کا جو سسٹم ہے وہ اتنا اس میں ڈیلینگ ہے، اتنے لوپ ہولز ہیں، اور یہاں کے لوگ جو ہیں نا دے آر ویل اویئر آف ہاؤ ٹو پلے ود دیم۔ انہیں پتہ ہے کہ آج کورٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ڈیلے کیا کیسے کرنا ہے، کون سا پیپر ایسے دے دینا ہے، پھر اس کو وڈرا کب کرنا ہے۔ آج وکیل نے جا کہنا جی وہ میری تو وہ ہو گیا جی، میرے فلاں میں فوتگی ہو گئی ہے، مجھے بیمار ہو گیا ہوں، ہائی کورٹ جانا ہے، اور کوئی اس کے جو ہے نا نہیں ہے، چیک آؤٹ نہیں ہے، کوئی اس کو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں تو ہائی کورٹ جانا تو دکھاؤ کون سی پیشی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ بتائیں آج کل نہیں آپ آ سکتے، پرسوں آ جائیں، 2 ویک کے بعد آ جائیں، 2 ویک کے بعد ایک نئی بات وہ بتا دیں کہ آپ کو۔ تو یہاں پہ جو سسٹم ہے نا اس کو زیادہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، ان کو کیسے اکاموڈیٹ کرنا ہے۔ میں آپ کو یہ بڑا کلیئرلی بتا دوں کہ یہ ویسٹرن جو اوورسیز ہے یہ آپ کے پاس 25-30 سال ہے، اس کے بعد ہی ختم ہو جانا ہے، تو آپ ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ اچھا، جس طرح آپ نے بات کی کہ اویئرنیس ہے، اب جو سسٹم اگر ہم بات کریں ویسٹرن کی تو وہاں پر سسٹم بڑا تیز ہے، ہر چیز کو باقاعدہ میرٹ کے اوپر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو اوورسیز کمیونٹی جب ہمارے میں صرف انگلینڈ کی بات نہیں کروں گا، اوور آل بات کریں گے ویسٹرن کی، کہ جب ہمارے رہنما جاتے ہیں وہاں پر پاکستان کمیونٹی سے بات کی جاتی ہے، وہاں پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو پھر پاکستانی کمیونٹی وہاں پر اپنے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟ کیا وجہ ہے کہ وہاں پر اپنے ایشوز بتائے جائیں کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم آپ کو سرمایہ بھیج رہے ہیں، ہم جو ہے وہ اس وقت ملک کی معیشت کے اندر آپ ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ اوورسیز بھیجیں، تو جب ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر وہی جو ایک نظام چل رہا ہے اس کو ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ ہاں جی بالکل، یہ آپ نے اچھا کوسچن آپ کا بڑا ویلڈ ہے۔ بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ اپنا کچھ عرصہ سے فار فیو منتھس آئی ایم ہیئر، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں پڑھتا ہوں نا لکھا ہوئے وال چاکنگ جو ہوتی ہے، کئی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے یہ پلاٹ برائے فروخت نہیں ہے۔ اچھا ہمارے ہاں تو لکھا ہوتا ہے فار سیل، اور فار سیل ہے تو لکھا ہوگا، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ یہاں یہ لکھا ہوتا ہے یہ فار سیل نہیں ہے، اٹس ناٹ فار سیل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دس سسٹم از ناٹ ورکنگ پراپرلی۔ آپ وداؤٹ کسی نوٹس کے کوئی بھی کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں لوگ یہاں پہ۔ اچھا آپ جو دوسری بات آپ نے کہ ایمبیسیوں میں جاتے ہیں، یہ ہمارے جو اسپیشلی جو پولیٹیکل لوگ ہیں نا، سیاستدان جو ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ غلط ہے، سارے بہت اچھے ہیں۔ یہ جا کے اتنا وہاں پہ نا اپنے آپ کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں۔ مثلا ہم کہیں جی پی آئی اے کی جو وہ چلنی چاہیے ڈائریکٹ فلائٹ، ہمیں بڑی ضرورت ہے اس کی۔ کوئی منسٹر گیا ہوگا، کوئی پرائم منسٹر ہو، کوئی گورنر ہو، کوئی فارن منسٹر ہو، وہ کریں گے چل گئی جی، دو ویک دے دیں مجھے جی،
نہ اس کا یہ کنسرن ہے، نہ اس کو اس کی ڈیٹیل کا پتہ ہوتا ہے کہ اس میں پی آئی نے چلنا کیسے ہے، کس نے چلانا ہے، لیکن وہ پرومس نہیں کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے کیس ڈیلے ہو رہے ہیں، آج کے بعد نہیں ہوں گے جی. بھئی وہ تو جسٹس سسٹم ہے، جوڈیشل سارا سسٹم چل رہا ہے، اس کو امپروو کرنا ہے نا. آپ وہاں پہ ایگریکلچر کے منسٹر ہیں، آپ وہاں کے جوڈیشل منسٹر کا بھی کام آپ نے کر دیا کھڑے کھڑے. اچھا پھر کشمیر پہ بڑا زور ہوتا ہے ان کا کہ کشمیر کا مسئلہ اب حل ہوگا، اب ہوگا. اچھا میں عادل صاحب میں آئی میٹ سو مینی پریزیڈنٹس، پرائم منسٹرز، فارن منسٹرز، ادر ایون انڈینس. کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، حل کر لیں گے، حل کر لیں گے. وعدہ کر لیا جاتا ہے کوئی لیکن وعدہ حل نہیں نا. یہ کس بات کا وعدہ ہے؟ بتائیں نا کیسے کریں گے. اب یہ چائے کا کپ ہے، یہ بتائیں نا کسی نے بنایا، یہ فلاں صاحب بنا کے لائے ہیں، اس میں ہم نے شوگر ڈالی ہے، ملک ڈالا ہے، ٹی بیگ ہے، یہ ہے وہ. نہیں جی بس پی لیں، آپ چائے پی لیں، چائے پی لیں. بتائیں آپ وہ میکانزم یعنی کہ بتائیں. وہاں پر بھی جو ہے وہ ایسے ہی جس طرح یہ وہ الیکشن وہاں بھی پاکستان والے موڈ میں پاکستان رہتے ہیں. والے ہی جی حساب جی ہے کہ فوری طور پہ ہاں کر دینا ہے. بس وہ ایک بڑی بات تھی. یہاں پر میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. کسی طرح ایک جو ہے وہ ایک جو پولیٹیشین ہے وہ ایک علاقے میں گئے ہیں اور جا کے تو انہوں نے مسائل پوچھے. انہوں نے کہا یار علاقے میں نہ کوئی اسکول نہیں ہے. انہوں نے فوری فون نکالا جیب سے اور کہہ دیا جی کل شام تک یہاں پہ جو ہے نا وہ لڑکیوں کے لیے اسکول بن جائے. اچھا ساتھ یہ نہیں کہا کہ اس میں لڑکیاں بھی کل ہونی چاہیے. نہیں وہ بات انہوں نے فون کیا کہ جو ہے نا کل شام تک یہاں پہ اسکول بن جائے. فوری طور پہ جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ بالکل جی اسکول بن جائے گا، میں نے آرڈرز دے دیے ہیں. وہاں سے ایک بزرگ اٹھے، وہ بولے کاکا اتنے سگنل بھی نہیں ہوتے. یعنی جس کو فون کیا ہے پہلے، اور یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر جا کے وعدے کیے جاتے ہیں. سر اوورسیز کیا چاہتے ہیں اس وقت؟ جو ان کی ڈیمانڈ ہے، ایک تو آپ نے بات کی کہ ان کو جو قانونی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے کے اندر، جب باہر بیٹھے ہیں ان کو اس سسٹم کے ساتھ توقعات ہیں. بالکل یہ آپ کی بات بجائے ہے کہ وہ خود تو جو ہے وہ دیکھ نہیں پاتے لیکن لوگوں کے اوپر اعتبار کرتے ہیں. کس طرح سے اس چیز کو جو اوورسیز کے کیا، کیونکہ آپ ویسٹرن میں ہیں، آپ وہاں کے قانونی طریقہ کو جانتے ہیں، وہاں پر مکمل طور پر سسٹم کو جانتے ہیں، جس کے باعث پھر وہاں پہ نہ تو طاقت ہے نہ کچھ میرٹ ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں اوورسیز جو ہیں وہ کس طرح سے، کیا تجاویز ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ امپلیمنٹیشن ہو تو اوورسیز کا جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ باہر سے واپس آنا نہیں چاہتے، وہ پاکستان آنے کی خواہش کریں؟ ہاں ونڈرفل، وشفل تھنکنگ کیا باہر سے وہ یہاں آنا پسند کریں. اوورسیز جو میں سمجھتا ہوں چاہتے ہیں پاکستان سے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں نا یہ جھوٹ بولنا بند کر دیں، لوگوں کے اوپر نظر نہ رکھیں کہ ہمیں وہاں سے کیا مل سکتا ہے. اور ایک بڑی اہم بات، آپ اس سے بھی بڑی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو یہاں کے لوگ ہیں نا، یہ اب جو جنریشن ہے پڑھی لکھی ہے، ایجوکیشن کی طرف آ گئی ہے، امپرومنٹ بہت ہو گئی ہے. یہ جو پیرنٹس ہیں نا یہ ان کو فورس کرنا بند کریں کہ آپ کی شادی انگلینڈ میں کروانی ہے، ہم نے امریکہ میں ہی کروانی ہے. وہ دو ڈفرینٹ کلچر ہیں، یہ بچے وہاں جا کے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے. جب تک یہ ایڈجسٹ ہوتے ہیں تو وہ ایک ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. تو اس لیے اوورسیز یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو ڈی ویلیو نہ کریں، سیدھی بات کریں، سچ بولیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. اس بات پہ مت یقین کریں کہ آپ کو کسی چکر سے کوئی چیز مل جائے گی. اپنی آپ ہارڈ ورک کریں، اللہ آپ کو اس میں برکت ڈال دے گا. نیک نیتی سے کام کریں، انشاءاللہ اس میں سے بہت ساری چیزیں نکل آئیں گی. دنیا میں سارے لوگ بے ایمانیاں کر کے نہیں امیر ہوتے. بہت شکریہ خان صاحب. اور بڑی بہترین بات کہ محنت کریں اور محنت کا صلہ جو ہے وہ اللہ کی ذات دے گی. جھوٹ بولنا چھوڑیں اور دوسرے کلچر کو جو ہے وہ اپنانا چھوڑیں، بلکہ آپ اپنی شناخت، اس وطن کی شناخت جو ہے وہ اس کلچر سے کریں تو دنیا میں اسی طرز کو اپنائیں. دنیا میں بھی عزت ہوگی اور پوری دنیا میں پاکستان کا بھی نام روشن ہوگا. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.